अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। अमन, आफ़ियत और दीनों दुनिया में तरक्की और कामयाबी की बहुत सी दुआओं के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ सिराज। प्रोग्राम है पैगाम पाकिस्तान और ऑनलाइन हमारे साथ शरीक हैं डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब। आप किसी वजह से स्टूडियोज़ में तशरीफ़ नहीं ला सके, लेकिन प्रोग्राम की अहमियत के पेश नज़र आपने हमें अपनी जिस जगह मौजूद हैं वहाँ से ज्वाइन किया है। नाज़रीन, आज की पहली ख़बर मदारस के उन तलबा के मुताल्लिक़ है जो बोर्ड्स के पंजाब में जो इम्तहानात हुए हैं मैट्रिक के, उनमें से जिनकी बड़ी नुमायाँ पोजीशनें आई हैं। बल्कि अखबारात को या सोशल मीडिया को जब मैंने देखा तो वहाँ जिस तरह की सुर्खियाँ लगाई गईं उनमें ये कहा गया कि मदरस के तलबा मैट्रिक के इम्तिहान में पोजीशनें लेने में छा गए। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एक तरफ वो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, जहां भारी फीसें भी दी जाती हैं और कुल वक्ती तलबा वहाँ पढ़ रहे होते हैं, एकेडमीज़ ज्वाइन कर रखी होती हैं, ट्यूशन्स पढ़ रहे होते हैं, घर वालों की पूरी तवज्जो, असातिज़ा की तवज्जो। दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जो अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर चुके हैं और मदारस में दीन पढ़ रहे होते हैं। यानी इनकी ये जो मैट्रिक का इम्तिहान है या स्टडी है, ये बिल्कुल जुज़वक्ती सी होती है। तो कुल वक्ती टाइम देने वाले और पूरे अखराजात करने वाले पीछे रह गए। ये लोग जो दीन पढ़ने गए थे और इन्होंने थोड़ा सा वक्त निकाला था, तो ये ना सिर्फ पास हुए बल्कि पोजीशनें लेके सामने आए, पोजीशन होल्डर्स साबित हुए। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि एज आ माहिर तालीम, एजुकेशनिस्ट के तौर पर डॉक्टर साहब इस बारे में क्या राय रखते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, आपका मैदान तालीम है, एजुकेशन से आप वाबस्ता हैं, तो ये यानी खुशी की बात है। हमारा चैनल इस्लामिक चैनल भी है, एजुकेशनल चैनल भी है और ये यानी इस तरह की चीज़ों के मुतल्लिक़ हम ज़्यादा केयर करते हैं। तो किस तरह डॉक्टर साहब आप देख रहे हैं कि वो लड़के जो दीन पढ़ने गए थे तो वो पोजीशनें लेके सामने आए हैं? क्या उनके दीन की बरकत इसे कहा जाए, उनकी जहानत कहा जाए, मदारस का निज़ाम कहा जाए, और जहां कुल वक्ती बच्चे सिर्फ मैट्रिक की तैयारी कर रहे थे, यही सिलेबस पढ़ रहे थे, तो उनकी उतनी पोजीशनें नहीं आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह करीम का एक निज़ाम अपना है और दुनिया जो है उनकी असेसमेंट अपनी है। आज के दौर में मदारिस के हवाले से जितनी गुफ्तगू की जाती है और मदारिस को बिल्कुल यानी एक आउटडेटेड निज़ाम तालीम करार देकर हमेशा ख़त्म करने की बातें की जाती हैं, या फिर उनको नेशनल सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करने की बातें की जाती हैं कि ये जो इनको जो है वो नेशनल कोहेजन के तहत ये सारे जो हमारा मेन ग्रिड है एजुकेशन का उसके अंदर इनको शामिल हो जाना चाहिए, और ये जो इनका अपना अलग निज़ाम है ये दुरुस्त नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारी तनकीदात होती हैं और सबसे बड़ी तनकीद ये होती है कि इनका जो निसाब तालीम है वो आउटडेटेड है और पुरानी चीज़ें इनको पढ़ाई जाती हैं, और फिर ये उसी तरह के एक बस यानी ये उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि दकियान उसी किस्म के इनके ख्यालात होते हैं, लिहाजा ये दुनिया के साथ चलने के काबिल नहीं होते। ये मुख्तलिफ इतराज़ात हैं जो मदारिस के ऊपर किए जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पोजीशंस आना है, बच्चे होनहार हैं, बच्चे ज़हीन हैं, बच्चों के अंदर जहानत व फतानत है, ये बिल्कुल सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स जो हैं अमलन मौजूद हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से एक मुस्कित जवाब है उन सारे लोगों को जो लोग मदारिस के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और मदारिस जो जिनकी जुबानें जो हैं वो थकती नहीं है मदारिस के ऊपर तनकीद करते हुए। तो अल्लाह ताला ने उनको ये मुस्कित जवाब दिया है। एक सवाल जो हमेशा लोग कहते हैं मदारिस वालों ने किया क्या है, तो मदारिस वालों का ये सवाल बनता है कि स्कूल वालों ने क्या किया है कि जिन लोगों ने भारी फीसें भी ली हैं और जो कुल वक्ती भी जिन्होंने पढ़ा है और जिनका काम ही ये है कि ये पढ़ें, उनके ऊपर पोजीशंस अगर मदारिस के बच्चे ले गए हैं तो फिर अब हमारा सवाल बनता है कि इन लोगों ने किया क्या है, और मदारिस वालों का सवाल बनता है कि इन लोगों ने किया क्या है। देखिए, ये एक अल्लाह की तरफ से इनको एक जवाब मिला है। बाकी रहेगी बात ये कि मदारिस का निज़ाम अच्छा है, यकीनन अच्छा है। मदारिस के अंदर ज़हीन बच्चे होते हैं, बिल्कुल ज़हीन बच्चे होते हैं,
مدارس کے اندر ڈیڈیکیشن کے ساتھ پڑھائی کی جاتی ہے اور کرتی ہے، یہ بالکل درست ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ یہ جو رزلٹ آیا ہے، اور 9 بورڈز میں سے تقریباً 8 بورڈز کے اندر جو ہے وہ پوزیشنیں ساری کی ساری یہ مدارس کے بچوں کی ہیں، تو یہ میرا خیال ہے اس سے بڑا ایک تھپڑ نہیں رسید ہو سکتا. میں اگر بہت ہی سافٹ لینگویج بھی یوز کروں کہ جو لوگ جو ہیں وہ مدارس کے اوپر تنقیدات صبح و شام کرتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ لوگوں میں سے کسی نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک بہت شاندار جواب ہے، اور اب سوالیہ نشان تو ان ایجوکیشن کے سسٹم پر یا ان سکولز پر کھڑا ہو گیا ہے، اساتذہ پر کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ مدارس کا اصل مقصد تو ظاہر ہے یہ عصری تعلیم تو وہ ایک ساتھ معاون تعلیم کے طور پر دے رہے ہوتے ہیں، تو اصل ان کا کام تو کوئی اور ہے. مدارس کا اصل کام کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اور آپ نے یہ جو اپنی گفتگو میں فرمایا کہ یہ ان پر سوال جڑا جاتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، ڈاکٹر صاحب ان کا کام کیا ہے اور ان سے لوگ کیا توقع کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں ان سے؟ یہ سوال کیوں کرتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں مدارس کیا کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے وہی مدارس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں. ٹھیک. اللہ کے دین کا علم جتنا آج دنیا میں قائم ہے، اور دین جتنا قائم ہے، اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ مدارس کا ہے. اور دین کا جو ورثہ ہے، یا کیوں کہہ لیجیے دینی علم کا جو ورثہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو انبیاء کی اس وراثت کو آگے بڑھانے والے اور محفوظ کرنے والے، اور وہ جو وراثت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جو وراثت ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ درہم و دینار نہیں ہوتا، بلکہ وہ علم ہوتا ہے. تو وہ علم جو اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو دیا تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے کے گئے تھے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک پہنچا دیں. تو مدارس نے بہترین طریقے سے یہ کام کیا ہے، اور اسی لیے یہ شاید کام ہو گیا ہے کہ یہ ہر دور میں حکومتی دستبرد سے آزاد رہے ہیں، اور ان علماء نے آزادی کے ساتھ اس دین کو اور اس علم کو اور اس علمی ورثے کو آگے بڑھایا ہے. اور اصل کام یہی ہے کہ آج دنیا میں جو دین قائم ہے وہ انہی مدارس کی وجہ سے قائم ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یعنی ایک سوال کا جواب تو بڑا اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہ موقع بنا دیا کہ اس کا جواب مل گیا کہ آپ لوگوں نے جس مقصد کے لیے جو ادارے بنائے ہیں وہ اس مقصد میں پیچھے نظر آتے ہیں. مدارس اس کام کے لیے نہیں بنے تھے کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس نے سکولز بنائے ہیں، اساتذہ بھرتی کیے ہیں، تو وہ اپنے کام میں پیچھے نظر آئے ہیں. اور اصل ان کا کام ہے معاشرے کو عالم دین مہیا کرنا، تو وہ انہوں نے مہیا کر دیے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اتنا اچھا کام پارٹ ٹائم میں کر سکتے ہیں تو حکومت اسی سے پریشان ہو کے آپ وہ سکول بند بھی کر رہی ہے، بیچ بھی رہی ہے، پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی چلی گئی کہ چلو مولوی یہ کام کر لیں گے، بچے یہ کام کر لیں گے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. حکومت کے پاس جو اپنا ایجنڈا ہے وہ کوئی اور ہے، اور حکومت علم کی اور تعلیم کی جو پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے، یا سکولز کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ اگلے مرحلے پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کالجز اور یونیورسٹیاں بھی یہ ساری کے ساری پرائیویٹائز ہو جائے گی. پبلک سیکٹر کی جو ایجوکیشن ہے یہ شاید آئندہ جو ہے چند سالوں کے اندر اس طرح سے برقرار نہ رہ سکے. اس کے کچھ اور جو ہے پیچھے اسباب ہیں. اس میں سب سے بڑا جو سبب ہے وہ تو فائنانشل ہے کہ یعنی جو پاکستان کی معاشی حالت ہے، اور پاکستان ایجوکیشن کے اوپر زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ ایجوکیشن جو ہے وہ کسی بھی ملک کی سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ اپنا جو ہے وہ سرمایہ خرچ کرتے ہیں تاکہ اس سے آؤٹ پٹ لیں. لیکن شاید چونکہ آؤٹ پٹ آ نہیں رہا اس لیے مایوس ہیں، اور فائنانشلی ان کے پاس کرائسس ہے، اس لیے اس کرائسس کو دور کرنے کے لیے ایجوکیشن کے حوالے سے تو شاید یہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں. اور بہت سارے اسکول پرائیویٹائز ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں، تو آئندہ اگلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے واللہ عالم. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پوزیشنز ہیں شاید آئندہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر دور میں مدارس کے بچے پوزیشن حاصل کرتے رہیں، لیکن یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ مدارس کا جو کام ہے وہ اپنا کام بہترین طریقے سے کر رہے ہیں،
اور جو کام ان کو کرنا چاہیے اس کے اندر قطعاً کوئی کمی نہیں ہے. اس کے ایک ثبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کے سامنے ایک ایسے موقع پر جب بہت سارے سوالات مدارس کے اوپر کھڑے کیے جاتے ہیں تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے. اب لوگوں کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ جو بچے پارٹ ٹائم میں بورڈز کے اندر پوزیشنز لے سکتے ہیں وہ جو فل ٹائم ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اس کے اندر وہ کتنا بہتر جا رہے ہوں گے اور کتنا بہتر پرفارم کر رہے ہوں گے, اور اس کا ایک معیار لوگوں کی سمجھ میں آ جانا چاہیے تاکہ آئندہ جو ہے کوئی آدمی مدرسے کے اوپر یا مدرسے کے نظام کے اوپر کوئی تنقید نہ کرے. بالکل صحیح. ناظرین آپ نے دیکھ لیا, بہت سی چیزوں کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ واقعہ افک کو ہم سمجھتے ہیں کہ جب اہل دین پر کوئی اعتراضات ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طریقے سے اس کا ایسا جواب دیتا ہے کہ پھر سر چھپانے کو کسی کو جگہ نہیں ملتی. ایک اور خیال یہ کیا جاتا تھا کہ معاشرہ اپنے بہت کم ذہین بچے دیتا ہے مساجد کو یا مدارس کو, تو اب بھی اندازہ ہوا کہ آپ کے پاس جتنے ذہین ترین بچے پورے پنجاب میں آپ نے میٹرک کی سطح پر سکولوں کو دیے تھے, یہ بچے جو ہیں یہ ان سے تو بہرحال ذہین و فتین ثابت ہوئے ہیں. یہ جو پرائیویٹائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اور تعلیم کو ہم غیر ضروری سمجھ کے پرائیویٹائزیشن کے کنویں میں دھکیل رہے ہیں, تو میرے خیال بہت سی اور چیزیں تھیں اگر فنڈز جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے نہیں تھے تو وہ کم کرنی چاہیے تھی. تعلیم کو اگر ہم یعنی اس جگہ رکھتے ہیں جس کو ہم پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ترجیح نہیں دینا چاہتے, تو یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ناظرین پچھلے دنوں اسلام آباد سے جو خبر آئی اس نے پورے ملک کو مضطرب کر کے رکھ دیا. گدھوں کے متعلق خبر آئی کہ وہاں گدھے کاٹے جا رہے ہیں, ان کا گوشت بنایا جا رہا ہے. پھر یہ خبر پھیل گئی کہ شاید اسلام آباد کے ہوٹلوں کو یہ سپلائی کیے جاتے ہیں. ظاہر ہے دنیا بھر میں جو کھانے کی چیزیں ہیں دو طرح سے ان کا جائزہ لیا جاتا ہے, ان پر بہت غور کیا جاتا ہے. پہلا یہ ہائی جینک کے اعتبار سے کہ وہ صحت افزا ہیں یا نہیں ہیں, ان میں کوئی ایسے جراثیم تو نہیں ہے. مسلمان اس کو لیکن ایک اور طرح سے بھی ضرور دیکھتے ہیں کہ حلال اور طیب چیز ہونی چاہیے, طیب بھی ہونی چاہیے, حلال بھی ہونی چاہیے, خبیث بھی نہ ہو اور پاکیزہ بھی ہو. تو جب یہ خبر پھیلی تو ظاہر ہے پورے ملک میں ایک تو وہ مذاق کی بات ہوتی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ حلال اور حرام کے متعلق مسلمان بہت کانشیس ہوتا ہے. وہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا چاہتا ہے. تو بہت زیادہ پریشانی پھیل گئی سوشل میڈیا کے, اس چیز کو تو ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں جو مزاح تھا یا طنز تھا, لیکن کیا ہمیں حرام تو نہیں کھلایا جا رہا؟ اب خبر کوئی نہیں تھی اس میں, یہ خبر ضرور تھی چھاپا مارا گیا ہے, پکڑا گیا ہے, 1000 کلو تھا 25 من اس کا گوشت تھا, کچھ زندہ گدھے تھے, کچھ کاٹ لیے گئے تھے, لیکن کہاں سپلائی ہو رہے ہیں کہاں نہیں ہو رہے, یہاں کیوس تھا, یہاں یعنی بالکل اندھیرا تھا. تو بہت پریشانی ہوئی. اس پر اب ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی بدر رمیز صاحب. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب تک اس واقعہ سے متعلق ان کے پاس معلومات کیا, اور اس سے پہلے لاہور کے متعلق بھی یہ افواہ اڑی تھی تو ہم وہ بھی جانیں گے کیا واقعتاً یعنی حقیقتاً کوئی چیز ایسی موجود تھی. سوشل میڈیا کی بات الگ ہوتی ہے لیکن ریئلٹی کیا تھی یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم بدر رمیز صاحب. جی وعلیکم السلام. بدر رمیز صاحب بہت پریشانی رہی, آپ فرمائیے کہ یہ گوشت پکڑا گیا اور کیوں یہاں گوشت گدھے کا بن رہا تھا؟ ہمارے ہاں یہ حرام ہے, چائنیز کے لیے تھا یا یہاں کوئی ہوٹلوں کو سپلائی ہوتا تھا؟ یہ تو تھوڑی سی ہماری الجھن دور کیجئے گا. جی بھائی بات اس طرح سے ہے کہ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, کیپٹل میں اپنی کارروائیاں سر انجام دیتا ہے. جی ٹھیک. انہوں نے ایک جگہ پہ ریڈ کیا, اس ریڈ کی ویڈیو جو ہے وہ پورے ملک میں پھیل گئی جس کی آپ بھی بات کر رہے ہیں. ہم نے پھر اپنے طور پہ, کیونکہ بینگ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہمارے لیے بھی یہ ایک بڑی تشویش کی بات تھی. بالکل ٹھیک. ہم نے جب رابطہ کیا اور اس سے ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسا گوشت جو ہے وہ ہوٹلوں پہ قطعاً بالکل جو ہے وہ سپلائی نہیں ہوا, بلکہ یہ جو ہے ملکی احباب جو ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ہے ان کی مطابق یہ غیر ملکی افراد جو وہاں پہ مقامی طور پہ مقیم ہے اسلام آباد میں ان کو پہنچایا جانا تھا. لیکن ابھی اس میں مزید جو ہے وہ تحقیقات ان کی چل رہی ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے جو اہم
ہمارے پنجاب کے لاہور کے فیصل آباد گوجرانوالا اور یہ پورے پنجاب کے سارے صارفین ہیں، ان کی جو ہے آپ کے چینل کی وساطت سے میں یہ گزارش کروں گا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی دن رات جو ہے وہ کے اوپر اپنی کارروائیاں کر رہی ہے. ہم گوشت کو چیک کر رہے ہیں، ابھی تک ہمارے نہ کوئی ایسی اطلاع ہے، نہ ہم نے کوئی ایسی جو ہے وہ کہیں ہوٹل سے کوئی ہمیں کسی گدھے کا گوشت ملا ہے. تو اس قسم کی پنجاب الحمدللہ کوئی جو ہے وہ اطلاع اور خبر نہیں. بدر صاحب یہ فرمائیے کہ لاہور کے بارے میں پچھلے دنوں جو افواہ اڑی رہی اور بہت باتیں ہوتی رہی، اس میں کوئی سچائی تھی؟ وہ افواہ کیسے پھیلتی ہے؟ جی بالکل، اس میں گزارش یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ایک اوور آل قومی مزاج بن گیا ہے جھوٹی. ہم پنجاب فوڈ اتھارٹی نے دیکھیں پچھلے 1 سال کے اندر 8 لاکھ کلو گوشت صرف لاہور کے اندر ضائع کیا. ٹھیک ہے، یہ کیوں ضائع کرنا پڑا؟ اس گوشت میں کیا خرابی تھی جی؟ ہاں، یہ گوشت وہ تھا جو لاغر جانور کا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا تھا حلال جانور کا لیکن لاغر تھا یا ناقص تھا، لاغر تھا، بیمار تھا، لیکن وہ حرام جانور کا گوشت قطعاً نہیں تھا. ٹھیک ہے، ابھی بھی ہم نے یہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ شیخو پورہ کے ایک سلاٹر ہاؤس سے بہت وہ ضائع کیا. ایک تو وہ گوشت بھی چکن کا تھا، اوپر سے اس کی سٹوریج کے ایشوز تھے، اس کی خراب ہو چکا تھا. بدر صاحب میں بہت کلیئر ایک آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کی معلومات کے مطابق، آپ کی سروس کے مطابق، آپ کے کولیگز کے مطابق کبھی کوئی ایسا ایشو کہیں چھوٹا موٹا بھی نہیں آیا کہ گدھے کا گوشت پنجاب بھر میں کہیں پکڑا گیا ہو؟ جی بالکل، میں پوری ایمانداری سے 100% یہ یقینی بات کر رہا ہوں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی تمام پچھلے 7 سال کی کارروائیوں کے نتیجے میں ایک جگہ پہ بھی ہمیں کسی حرام جانور کا. بدر صاحب اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو تو میں درخواست کروں گا کہ کوئی آپ کا ترجمان ہونا چاہیے. اس طرح کی خبر جب کوئی پہنچے تو اس کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں بھی ضرور اسی وقت بتانا چاہیے کہ یہ پکڑا تو گیا ہے لیکن یہ اس کی اللیگیلٹی جو ہے اس کی باؤنڈری کیا ہے، تاکہ یہ اتنی بڑی پریشانی پھیل جاتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کوئی موقف تو آنا چاہیے نا آپ لوگوں کا. جی محترم، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ادارے نے اس کے اوپر اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے، لیکن شاید وہ اس ریومرز کے دب گئی ہے. لیکن آپ جیسے بھائی اور جو احباب دانے تھرو ہم اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے بدر صاحب، اگر یہ چائنیز کے لیے ہے، چائنیز ہمارے مہمان بھی ہیں، ظاہر ہے ان کا اپنا مسلک مذہب جو بھی ہے وہ جو بھی کھاتے ہیں، تو اگر ہمارے کو مہمان ہیں، ان کی کوئی ضرورت ہے اور ہم نے ظاہر ہے چائنیز کے ساتھ بڑے پروجیکٹ کر رہے ہیں ہم، تو کوئی ان کے لیے پھر ہم کیوں چھاپے مارتے ہیں؟ ان کو ہم بھگانا چاہتے ہیں ملک سے یا کوئی اجازت لینی چاہیے انہیں؟ کوئی یعنی طریقہ کار بننا چاہیے. جی آپ بالکل ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ساتھ نئے چیلنجز آتے ہیں، نئے قوانین سمجھتا ہوں کہ وہ غیر ملکی چائنیز ہمارے جو احباب یہاں پہ پاکستان میں مقیم ہیں، ان کے خوراک کے لیے ہمیں اسپیشل قسم کے جو ہے وہ سلاٹر ہاؤسز جو ہے نہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ انتہائی ریگولیٹڈ طریقے سے وہ اسے چلانے کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو مرکوز کرے اور یہ انشور کرے کہ کسی بھی قسم کا گوشت جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر نہیں آ رہا. جی بالکل ٹھیک. بدر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتا دیا. آپ کا یہ بتانا بہت سے لوگوں کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے باعث اطمینان ہے. آپ کا بہت شکریہ جی. ناظرین یہ دیکھیے کہ اس قدر ہم جلد باز قوم ہیں، اس قدر عجلت پسند قوم ہے اور قطعاً نہیں دیکھتے کہ ہم بات کس معاملے میں کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص اس کو مذاق کے طور پر نہیں لے رہا ہوتا، طنز کے طور پر نہیں لے رہا ہوتا. ان میں بہت سے بزرگ ہوتے ہیں، مذہبی لوگ ہوتے ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں، کراہت ہوتی ہے انہیں حرام چیزوں سے. تو ہم اتنی جلدی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اور مذاق ہی مذاق میں یہاں تک باتیں چلتی ہیں کہ جی میرے اندر کچھ اس طرح کی کیفیتیں پیدا ہو رہی ہیں، میں نے فلاں کڑائی کھا لی تھی. دوسرے شہروں والے مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس شہر والے صفائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں.
ہیں تو ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کا تعلق کسی مزاح سے نہیں ہے، کسی مذاق سے نہیں ہے، اس کا تعلق حلال اور حرام سے ہے، اس کا تعلق بہت سی لوگوں کی نفیس طبیعتوں سے ہے، اس کا تعلق بہت سے لوگوں کی ذہنی کیفیتوں سے ہے۔ تو یعنی سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے اور ایک خبر پھیلتی ہے، اس کی کہانی ہم بنا لیتے ہیں۔ خبر صرف اتنی تھی کہ چھاپا پڑا ہے اور وہاں سے گدھے کا گوشت برآمد ہوا ہے۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اتھارٹیز ہمیں بتائیں گی، جو لوگ وہاں پہنچے ہیں، جن لوگوں نے چھاپا مارا ہے، ظاہر ہے وہ لوگ ہمیں اگلی بات بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اتنا ہم نے اپنا نقصان کر لیا۔ اسلامک ممالک میں ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت، یعنی اور دوسرے شہروں میں ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنے نگاہوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے تو اپنے طور پر یہ سارا گوشت یعنی گوشت خوری کر بھی لی ہے۔ ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو پچھلا سیگمنٹ تھا وہ سارا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تک ہمیں پنجاب سے کوئی بھی ایسا گوشت نہیں ملا جس کو حرام گوشت کہا جا سکے، حرام جانور کا گوشت کہا جا سکے۔ ہم پکڑتے ہیں لیکن وہ اپنی کوالٹی کے اعتبار سے ہوتا ہے، سٹوریج کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسلام آباد کا جو معاملہ ہے یہ چائنیز کے لیے تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ ہم کیسی قوم ہے کہ ہم ایک منٹ میں زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، سب کو پریشان کر دیتے ہیں، خبر کا انتظار نہیں کرتے، اس کی تحقیق کا یا اس کی اپ ڈیٹ کا انتظار نہیں کرتے؟ یوسف بھائی مسئلہ یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ اس کو لے کے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور میم بننا شروع ہو جاتی ہیں، پورے پاکستان کے اندر ایک جو ہے وہ چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے۔ صرف ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو فوڈ اتھارٹی کے لوگ ہیں، جن لوگوں نے وہ گوشت پکڑا ہوتا ہے یا کچھ دیکھیں، جو لاہور کے اندر خبر آئی تھی وہ اس کے بعد بھی کبھی ہم نے کسی فوڈ اتھارٹی کے کسی ذمہ دار آدمی کی یہ خبر نہیں سنی کہ اس نے کہا ہو کہ یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، تردید ہم نے کبھی نہیں سنی۔ اور یہ جو اسلام آباد والا واقعہ ہے اس کے اندر اگرچہ خبروں کے اندر جو تفصیل آ رہی تھی اس میں کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ چائنیز لوگ تھے اور چائنیز ہی اس کو ذبح وغیرہ کرنے والے تھے، اور اس میں جو چند چوکیدار وغیرہ تھے وہ پاکستانی تھے، اور وہ چوکیدار تو بھاگ گئے اور وہ فرار ہو گئے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ اور ظاہر ہے یہ ایک جو خبر کی تفصیل تھی وہ بھی کچھ نہ کچھ بتا رہی تھی کہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں۔ یہ اندازہ تو ہو رہا تھا۔ آپ تفصیل اس کی اور تسلی اس کی آج ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کی گفتگو سن کے ہوئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، لاہور کے بارے میں مثلا میں نے کبھی تردید نہیں سنی۔ آپ نے شاید سنی ہو یوسف صاحب کے نہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے بھی نہیں سنی، میں نے بھی نہیں سنی، اس لیے میں نے بڑا کلیئرلی ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کیا کہ آپ ہمیں لاہور کے بارے میں تو بتائیں، کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی۔ تو جب لاہور کے بارے میں ہم نے آج تک تردید نہیں سنی، اور آپ کا ماشاءاللہ جو میڈیا کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ، پرنٹ میڈیا کے ساتھ آپ کا بہت گہرا تعلق ہے، اور آپ نے آج تک نہیں سنی، تو پھر ہم کہاں سے سنیں گے؟ عام لوگ کہاں سے سنیں گے؟ اور عام لوگوں کو کیسے تسلی ہوگی کہ یہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ جھوٹی ہیں اور جھوٹی پھیلائی جا رہی ہیں؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ فوری طور پر اس خبر کی تردید کیا کریں، اور اسی پلیٹ فارمز کو یوز کریں جو پلیٹ فارم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ مثلا سوشل میڈیا کے اوپر ان کی طرف سے پریس ریلیز آ جانی چاہیے، پرنٹ میڈیا میں آ جانی چاہیے، اور پھر جو مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا اس کے اندر آ جانی چاہیے۔ ایک دفعہ خبر چل جائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں اتنے دن ہو گئے ہیں، یہ جو اسلام آباد والی خبر ہے، اب اس وقت یہ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کی گفتگو سننے سے پہلے تک کسی نے اس طرح کیٹیگوریکل تردید اس کی نہیں کی جس طرح سے انہوں نے بات بتائی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ چلیں، یہ پیغام ٹی وی کا اور آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو آن ایئر لے کے اس بات کی اس طرح کیٹیگوریکل تردید کی۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ پروڈیوسر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے اس کو مینج کیا، واقعتاً بڑا اہم ایشو تھا۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ خبر ڈاکٹر صاحب بڑی دلچسپ ہے، ایک ایسے دور میں جب بہت سے ملکوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شادی ہونی نہیں چاہیے، یہ تو بڑا مبارک بندھن ہے اور بڑا مقدس بندھن ہے، اور ہمارے
دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک تو شادی کرنا، پھر اس پر دین پر شادی کرنا، یعنی نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ بڑی ایک اہم بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک شادی ہے جو 2019 میں ہوئی تھی، لیکن اب دوبارہ سے سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہو رہا ہے اس کا کلپ. اس میں اہم بات یا انوکھی بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ دلہا جو ہے، ظاہر ہے ہر دلہا اپنی بیگم کو حق مہر دیتا ہے، تو اس نے بڑا منفرد حق مہر دیا. حق مہر میں اس نے ایک قرآن مجید دیا، اور یہ قرآن مجید اس کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن مجید تھا. تو اس کا اپنا قرآن مجید سے تعلق کتنا گہرا ہوگا جس نے ایک ایک حرف، ایک ایک زبر زیر، ایک ایک یعنی آیت لکھی ہے، اور پھر اس کو اس اپنی ہونے والی بیوی کو یعنی اس کو حق مہر کے طور پر دیا ہے. بڑا روحانی ڈاکٹر صاحب یہ معاملہ تھا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے شرعاً؟ اس وقت بھی تو اس طرح کے کوئی حق مہر دیے گئے تھے، اور اگلی زندگی میں کس قدر برکت ہو سکتی ہے، اور حق مہر کیا کیا دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک خبر کا تعلق ہے تو بہرحال اس سے وہ جو دلہا ہے اس کا قرآن کے ساتھ تعلق واضح ہوتا ہے. آپ نے درست فرمایا کہ جب کوئی شخص بیٹھ کے لکھتا ہے تو یہ لکھنا، کہہ دینا کہ اس نے لکھ دیا ہے، یہ بڑی آسان بات ہے. اور اس کو بیٹھ کے لکھنا اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اور ایک ایک جو اعراب لگانا، یہ بہت مشکل کام ہے اور کوئی کسی ڈیڈیکیشن اور کسی تعلق کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور پھر اس پر یہ کہ یہ اس طرح سے لکھا ہوا قرآن جو ہے اپنی بیوی کو حق مہر کے طور پر تحفے میں دے دینا، اور اس کو حق مہر قبول کرنا ڈاکٹر صاحب، اور اس کا حق مہر قبول کر لینا، اس کا مطلب ہے دونوں طرف جو ہے قرآن کی محبت موجود ہے، اور قرآن کی محبت کی وجہ سے اس نے لکھا اور اس نے اس کو دیا، اور قرآن کی محبت کی وجہ سے اس نے اس کو قبول کیا. اس خبر کے اوپر تو ہم میرا خیال ہے اس سے زیادہ تبصرے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات ہے حق مہر، جو آپ کا یہ سوال کہ حق مہر کتنا دیا جا سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قرآن پاک حق مہر ہوا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی حق مہر مقرر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی کوئی سورت اس کو یاد کروا دینا تو یہ تمہاری طرف سے حق مہر ادا ہو جائے گا. تو قرآن حکیم کی ایک سورت یاد کروا دینا بھی حق مہر ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف جو قرآن نے کہا کہ اگر تم ان کو خزانے بھی دے چکے ہو، سونے چاندی کے ڈھیر بھی دے چکے ہو، تو بھی تم ان سے کچھ واپس نہ لو اگر یہ یعنی حق مہر کے طور پر تم نے سونے چاندی کے ڈھیر دے دیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق مہر کی کوئی لمٹ نہیں رکھی قرآن نے وسلم نے، اور حق مہر اتنا ہو سکتا ہے جتنا فریقین کے درمیان طے ہو جائے وہ حق مہر ہو سکتا ہے. اور کوشش اس میں عام طور پہ اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے مہر مثل، کہ جس خاتون کی شادی ہو رہی ہے اس خاندان کی عام خواتین کا جتنا مہر ہوتا ہے تقریباً اتنا مہر ہونا چاہیے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور وہ تقریباً اس کے برابر ہونا چاہیے. لیکن کیا کیجئے کہ آج کے دور میں حق مہر کو بھی ایک بالکل ایسے واجبی سا یعنی کر دیا گیا ہے، واجبی سا اور ایک غیر اہم واجب یعنی پورا کرنے کی ایک غیر اہم واجب پورا کرنے کی ایک ذمہ داری سمجھ لی گئی ہے. اس کو خاتون کا حق نہیں سمجھا جاتا، اس کو بس جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے بلکہ کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ ہوتے ہیں، اور جب وہ حق مہر باندھتے ہیں 10,000 روپے 5,000 روپے حق مہر باندھ دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب تو دیکھیں یہ بطور حق مہر تو قبول ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو پھر شرعی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کام کو کہتے ہیں اس لیے ہم رکھ رہے ہیں کہ یہ شرعی حق مہر ہے، باقی ہم فنکشن پہ بڑے پیسے لگا دیں گے، سونا بڑا ڈال دیں گے اور کچھ گاڑیاں ساتھ دے دیں گے، لیکن یہ شرعی ہونا چاہیے، بڑا تھوڑا سا ہونا چاہیے. یہ شرعی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بالکل شرعی نہیں ہوتا. شریعت کا جو انہوں نے مفہوم لیا ہوا ہے، پتہ نہیں پہلے 32.25 روپے بھی چلتے رہے ہیں ایک عرصے تک، وہ پتہ نہیں کس حساب سے چلتے ہیں، لوگوں نے اپنے کوئی حسابات لگائے ہوئے ہیں. شریعت کا جو حق مہر ہے وہ قرآن کی ایک سورت یاد کروا دینا، یہ کم از کم حق مہر یہ بھی ہو سکتا ہے. اور سونے چاندی کا ڈھیر کوئی شخص دے دے اپنی بیوی کو حق مہر میں، یہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں شرعی ہیں اپنی اپنی جگہ پر. لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ شوہر یہ بیوی کا حق ہے تو بیوی کے حق کے طور پر اس کو ادا ہونا چاہیے،
نہ کہ ایک جو ہے اس کو واجبی سا ایک ادائیگی کو، یعنی اس کو سمجھ لیا گیا ہے کہ نکاح کی رسومات میں سے ایک رسم جو ہے وہ حقمار ادا کرنا ہے تو اس کو 5,000 روپے، 10,000 روپے، میکسیمم 50,000 روپے، اور خود کروڑ پتی ہوں گے. ایک ایک شادی کے اوپر جو اخراجات کیے جا رہے ہوں گے وہ کروڑوں میں ہوں گے، لیکن جب بچی کے حق کا موقع آئے گا حقمار کا تو اس میں 5,000، 10,000 روپے، 2,000 روپے، 3,000 روپے اتنا رکھ کے اس معاملے کو نپٹا دیا جاتا ہے. یہ درست نہیں ہے. یہ بچی کا حق ہے، بچی سے پوچھنا چاہیے. جتنا بچی کو قبول ہو اور بچی اور اس کے ولی کو قبول ہو اتنا حقمار، اور جو لڑکا ہے اس کی پیئنگ کیپیسٹی کے بھی مطابق ہو، ایسا مہر ہونا چاہیے. اگر لڑکا جو ہے وہ کروڑوں روپے پے کر سکتا ہے تو اس کا 5,000 رکھا جائے گا تو یہ لڑکی پر زیادتی ہے، اور اگر لڑکا جو ہے وہ پے نہیں کر سکتا اور اس کا کروڑوں رکھ دیا جائے تو یہ لڑکے پر زیادتی ہے. تو دونوں طرف سے بیلنس کر کے آپ جو بھی طے کر لیں گے وہ شرعی حقمار ہے. کہ وہ سونے چاندی کے ڈھیر سے لے کر قرآن ایک حکیم کی ایک صورت یاد کرانے تک یہ درمیان میں جتنا آئے گا یہ سارے کا سارا شرعی حقمار ہے، بشرطے کہ اس میں لڑکی کے حق کا بھی خیال رکھا جائے اور لڑکے کے پیئنگ کیپیسٹی کا بھی خیال رکھا جائے. ڈاکٹر صاحب، حق مہر باندھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے. ہمارے ہاں اکثر یعنی اس طرح کی چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ خاوند کی اب کوشش ہوتی ہے، بعض دفعہ تو گھر والے بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے اس بی بی سے کہ یہ کہلوانا ہے کہ آپ نے حق مہر ہمیں معاف کر دیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ حق مہر معاف کروانا مرد کا، کوشش کرنا باقاعدہ، یہ کیسی ہماری ایک کیفیت ہے؟ دیکھیں، حقمار میں سے دو، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ نقد پیمنٹ اور پھر ڈیفرڈ پیمنٹ دونوں ہو سکتی ہیں، فوری طور پر ادا کر لیا جائے یا پھر بعد میں ادا کر لیا جائے، دونوں صورتیں جائز ہیں. اور کچھ حقمار فوری طور پر کر دیا جائے، کچھ بعد میں کر دیا جائے، یہ بھی جائز ہے. سارے کا سارا بعد میں کر دیا جائے یہ بھی جائز ہے، اور جو فوری طور پر کر دیا جائے یہ بھی جائز ہے. اس کو کہتے ہیں معجل، جو فوری طور پر ادا ہو گیا اور جو فوری طور پر ادا نہیں ہوا، بعد میں طے ہوا کہ بعد میں دیا جائے گا، وہ غیر معجل ہے. جو غیر معجل ہے یا اس کو واو کے ساتھ معجل کہہ لیجئے، جس میں بعد کی مدت طے کر لی جاتی ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کر لیا جائے کہ اتنی مدت بعد دے گا. اور ہمارے پاکستان کے اندر یہ لکھا جاتا ہے عام طور پر ایک حقمار کہ یہ غیر معجل ہے، عند طلب ہے. یہ جی ٹھیک، طلب کے یعنی جب وہ مانگے گی خاتون اس وقت دیا جائے گا، اور ورنہ یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عند طلب لکھا جاتا ہے. وہ عام طور پہ لوگ اس لیے لکھواتے ہیں کہ وہ یہ جو طلاق کے سیفٹی ویلو کے طور پر رکھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی رقم رکھ لیتے ہیں عام طور پہ جو دلہا کے پیئنگ کیپیسٹی سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، تاکہ اگر اس نے کبھی طلاق کا اس کو خیال آئے تو اس کو یہ بھی خیال آئے کہ میں نے یہ والا جو غیر معجل حقمار ہے یہ بھی میں نے ساتھ مجھے دینا پڑے گا، تو اس سے یہ باز آ جائے اس بات سے. تو یہ معاشرتی طور پر اس میں تو لڑکی والے جو خود رکھتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ ادا کیا جائے، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جب کبھی وہ مانگے گی تو ادا کیا جائے گا. اگر وہ نہیں مانگے گی تو ادا نہیں کیا جائے گا. صرف رشتہ چلتا رہے گا، اس کو ہی رکھا جائے اور اس پہ بیوی پر زور ڈال کر یا ترلا کر کے اس سے مہر معاف کروانے کی کوشش کی جائے، یہ درست نہیں ہے. جب بیوی آپ کے پاس آ گئی تو اس کا حق تو آپ کو دینا چاہیے، اس کو آپ حق دیں گے بھی تو وہ بھی آپ کے گھر میں ہی رہنا ہے، وہ کہیں اور تو نہیں جانا. بالکل صحیح. حق جو ہے یہ حق مہر اس کو کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ بیوی کا حق ہوتا ہے اور بیوی کا حق اس کو دیا جانا ضروری ہے. اگر اس کے اندر کوئی عند طلب وغیرہ کی یا اس طرح کی کوئی شرط نہیں رکھی ہوئی تو پھر مطلقاً حقمار مقرر ہوا ہے، چاہے وہ معجل ہے چاہے وہ غیر معجل ہے، وہ ادا کیا جانا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک افسوسناک خبر ہے منڈی بہاؤالدین کی تحصیل پھالیا سے. ڈاکٹر صاحب، بڑی عجیب خبر ہے کہ ایک شخص تھا، احسان اللہ اس کا نام ہے، یہ کویت میں کمانے کے لیے گیا ہوا تھا. 4 روز پہلے یہ کویت سے واپس آیا. اس کو پتہ چلا کہ میرے والد صاحب نے 4 کنال زرعی اراضی بیچ دی ہے، 2 کروڑ اس کی قیمت ہوتی ہے. اس نے آ کے کہا کہ مجھے اس میں سے حصہ دو. اب باپ نے حصہ نہیں دیا، چونکہ باپ ابھی زندہ بھی ہے.
تو اس کو غصہ چڑھتا ہے، یہ گن پکڑتا ہے، باپ پر فائر کرتا ہے، والدہ پر فائر کرتا ہے، اپنی بیوی پر فائر کرتا ہے، اور تینوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے قتل کر دیتا ہے، فرار ہو گیا ڈاکٹر صاحب، پھر پکڑا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس طرح کے واقعات، یعنی اتنے افسوسناک اور شدت پسندانہ واقعات کہ بیٹا اپنی والدہ کو، والد کو، بیوی کو قتل کر رہا ہے، یہ کیا ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں اس معاشرے میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، مادیت پرستی کی انتہا ہے، اور جو انسانی خون جو ہے اس قدر ارزاں ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چند ٹکوں کے لیے اپنے والد کو، اپنے والدہ کو، بیوی کو، اس طرح کے قریبی رشتوں کو قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے بارے میں ایک بات فرمائی تھی کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے وہ حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس قدر مادیت پرست ہو جائیں گے کہ لوگوں کو اس کے سورس آف انکم کی فکر نہیں ہوگی کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ حلال ہو چاہے حرام ہو، بس آنا چاہیے ہر صورت میں۔ تو یہ صورت اصل میں لوگوں کو پھر حیوان بنا دیتی ہے۔ جب انسان مادہ پرست ہو جاتا ہے تو اس کے اندر انسانیت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جتنی زیادہ مادیت اس کے اندر آتی ہے اتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ انسانیت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب انسانیت کم ہوتی ہے تو پھر انسان بہرحال ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں جو شخص انسان کی جو عمومی فطرت جو اللہ نے عطا کی ہے اس فطرت کے اوپر رہتا ہے تو وہ کبھی اس طرح کا اقدام کر سکتا ہی نہیں کہ وہ اپنے باپ کو یا اپنی والدہ کو یا اپنی بیوی کو قتل کر دے۔ یہ بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے قتل کرنا۔ اور جو روئے زمین پر پہلا قتل ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، تو اس کے بارے میں بھی قرآن نے جو سورہ مائدہ کے اندر تفصیل بیان کی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر ان کے ہاں اس طرح کی آپس میں ڈیبیٹ ہوئی کہ نفسیاتی طور پر ایک شخص کا نفس جو ہے وہ گویا انسانی سطح سے باہر نکل کے حیوانی سطح پر آ گیا، اور وہ قرآن کہتا ہے کہ فطوعت لہو نفسہ قتل اخیہ، اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، وقت ڈاکٹر صاحب ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بہت صراحت کے ساتھ فرمایا کہ جب مادیت پرستی ہم میں آتی جاتی ہے انسانیت کم ہوتی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ریفرنس دیا کہ ہم اپنے نفس کو اتنا ابھار لیتے ہیں کہ پھر وہ ہماری عقل پر، ہمارے دین پر، ہمارے رشتوں پر غالب آتا ہے تو پھر قتل ہوتے ہیں۔ قتل والدین نہیں ہوئے، بیوی نہیں ہوئی، اب یہ بھی جیل میں جائے گا، پورا خاندان برباد اور تباہ ہو گیا ہے۔ مادیت پرستی سے ہمیں بچنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے اور غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔